13 जुलाई تا 19 जुलाई हफ्ता इल्हाक पाकिस्तान मनाने के हवाला से साबिक उम्मीदवार असम्बली हल्का LA4 खड़ी शरीफ राजा जफर मारूफ की रिहाइशगाह मॉडर्न जुबोर्ट में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में आल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मर्सी रहनुमाओं और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सदर जमात आल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस व साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान की तकरीब में आमद के मौका पर कारकुनों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सदर ज़िला चौधरी शौकत अली साहब फरमा रहे हैं और तकरीब के मेज़बान जनाब राजा ज़फ़र मारूफ उम्मीदवार कानून साज़ असम्बली का खड़ी मरकज़ी नायब सदर फरमा रहे हैं। यहाँ पर हाजी अब्दुल क़य्यूम कमर साहब साबिक़ उम्मीदवार असम्बली LA3 और चौधरी जमील अहमद तबस्सुम साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। इसके अलावा 5 यूनियन काउंसिलों से तशरीफ़ लाने वाले तमाम अहबाब सरकर्दा अफराद, प्रेस क्लब जाटवा के दोस्त अहबाब, प्रेस क्लब खड़ी शरीफ के अहबाब, कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के अहबाब, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सजाद बुखारी साहब और कामरान बुखारी साहब जो कि लुधियाना से तशरीफ़ लाए हैं, आप सब अहबाब का दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया का अदा करते हुए मैं अपने पहले मुकर्रर से गुजारिश करूँगा कि वो वक़्त की नज़ाकत को समझते हुए अपने ख़िताब को मुख्तसर करते हुए यहाँ से रुखसत हूँ ताकि मुझे पीछे से खींचना भी ना पड़े, ताकि सदर जमात की बात हम सब सुन सकें। तो मैं गुजारिश करूँगा ज़िले सदर जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस राजा खालिद महमूद साहब से को स्टेज पर आकर अपने ख्याल का इज़हार करें। तमाम मौजूद मेहमान इकरामी आपको खड़ी आमद बात दिल की आसागराई से खुशामदीद कहता हूँ। जनाब मैं सदर जमात सरदार अतीक अहमद खान साहब, मैं अपनी तरफ से और कारकुनों की तरफ से अलगा खड़ी की तमाम आवाम की तरफ से आपको दिल की आसागराई से खड़ी आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। सदर जमात इस इलेक्शन में जिस तरह इन कारकुनों ने मुश्किल हालात में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का साथ दिया है और राजा जफर मारूफ साहब का साथ दिया है और आप पर इन लोगों ने जो एतमाद का इज़हार किया है, मैं इस स्टेज की साथत से इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। सदर जमात, आज मैं ये बात वाज़ा कर देना चाहता हूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में वो लोग दोबारा वापस आएंगे, क्योंकि उनका कोई रास्ता नहीं रहा, ना उधर के रहे हैं ना इधर के रहे हैं, मगर इन लोगों के लिए जो आज जो वजूद है इनका ख्याल रखना जरूरी है। काबिल एहतराम जनाब सदर जमात सरदार अतीक अहमद साहब, जनाब काबिल एहतराम राजा जफर मारूफ साहब, ज़िले सदर जनाब चौधरी शौकत साहब, इन खड़ी आमदनी पर खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब मैं टाइम थोड़ा जल्द ऐसा आज फिर वो वक्त आ गया, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिंदा है। ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सिर्फ कश्मीर वास्ते बनाई थी और चंगिया लोग बनाई थी, बिच लो सरबाज आन बड़े सन, तो अल्लाह कदे न मैं खड़ी बनी होया सी जलसा तो मौका कहती है शेर नहीं है गिदड़ ते नील कांठे न नस जाने। आज वो टाइम आ गया तो मैं तकरीर खत्म करना। सरदार साहब को सब ख्याल करना है। जिस जोश और जज्बे के साथ सरदार साहब लोगों से मेल जोल कर रहे हैं और गाँव जाकर कारकुन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से मुलाकात कर रहे हैं, ये बात काबिल तहसीन है। ये बात ठीक है कि जमातों में अवतार चढ़ाते रहते हैं, कभी रूज आ जाता है, कभी जवान आ जाता है। ये जो आदमी पंडाल में तशरीफ फरमा रहे हैं, ये सिर्फ मजनू टाइप लोग हैं, ये चूरी खाने वाले नहीं हैं। चूरी खाने वाले भाग चुके हैं और ये मजनू टाइप लोग हैं। ये आपकी खिदमत के लिए, हमारी खिदमत के लिए तैयार है। और मुख्तसर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक लफ्ज़ के जनाब कायद हमारे सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब हैं, लीडर हमारे सरदार अतीक अहमद खान साहब हैं। दोस्तों बुजुर्गों, ये जमात आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगी। जनाब वाला, इस जमात को बाबाए कौम सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब ने अपने खून से सींचा है। आज उन्होंने करिया जाकर इस जमात को उजागर किया। यह जमात सब जमातों की माँ है और माँ के साथ जो बेवफाई करता है वो जहाँ भी जाता है धक्के खाता है। तो ये जितने भी बुजुर्ग दोस्त बैठे हुए हैं, जनाब वाला ये 4 या 5 घंटे से बैठे हुए हैं, ये वो वफादार हैं, ना इन्होंने ये गर्मी देखी है ना धूप देखी है। ये आज भी आपके साथ है, राजा जफर मारूफ के साथ है, आपके साथ है, हमारे साथ है, हम इनके साथ है। और इनकी कोई भी मुश्किल, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जनाब वाला इनका तहफ़्फ़ुज़ करना
آپ کا کام ہے. یہ بلا تنخواہ سپاہی ہیں آپ کے اور 24 گھنٹے آپ کے لیے حاضر ہے. الیان کھڑی شریف، حضرات گرامی، السلام علیکم. میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ ہفتہ الحاق پاکستان اسب معمول ہر سال صدر جماعت کی ہدایات پر پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی نظریاتی کارکن ہیں مسلم کانفرنس کے، بالخصوص برطانیہ کے اندر بھی ہم ہمیشہ اس ہفتے کو مناتے ہیں. اور کل ہم سمانی میں تھے اور ایک ایسا موقع تھا جس جگہ پہ ہمارا پروگرام تھا وہ بالکل سیز فائر لائن کے نزدیک تھا. تو میں نے کل یہ محسوس کیا کہ یہ تحریک، یہ ہفتہ 13 جولائی جو 1931 کی بات ہے اور 19 جولائی جو 1947 کی بات ہے، یہ درمیان کا جو 17-18 سال کا عرصہ جو گزرا، وہی لوگ 1931 میں جن لوگوں نے آگے چل کر مسلم کانفرنس بنائی اور ایک سیاسی پلیٹ فارم سے اس تحریک کو چلایا اور آگے چل کر آج ہم لوگوں نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں، یہاں پہ ہمارے ساتھی وہاں انگلینڈ سے کامران بخاری صاحب بھی موجود ہیں. جیسا کہ ہماری ڈاسپورا نے برطانیہ کے اندر، بیرونی ممالک کے اندر سفارتی سطح پر کشمیر کے حوالہ سے جو کام کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بانی پاکستان قائد اعظم کا جو کشمیر پاکستان کی شہر رگ ہے، اسی کا یہ ایک تسلسل تھا اور اسی نظریے اور فکر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مجاہد اول نے جب کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ مشن اسی طریقے سے بیرونی ممالک میں سفارتی سطح پہ ہم تارکین وطن کے لوگوں نے وہاں اس کو پوری طرح سے اجاگر کیے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں جب ہم مظاہرے کرتے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن جنیوا میں، یورپین یونین برسلز میں اور یونائیٹڈ نیشن میں، برطانیہ کے پارلیمنٹ کے اندر، تو اگرچہ ہمارا احتجاج کے باوجود بین الاقوامی برادری کی دوگلی پالیسی جو ہے اس سے کشمیریوں کو کوئی ریلیف نہیں مل سکا. اس کے لیے ضروری ہے کہ برہان وانی جیسے مجاہد جنہوں نے آج بھی اس قوم کو زندہ رکھا ہوا ہے اور نوجوان نسل کو اس تحریک کے لیے آئندہ اور 50-100 سال کے لیے تیار کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجاہد سید صلاح الدین جیسے مجاہد جن کو آج دہشت گرد کا قرار دیا جا رہا ہے، ایسے مجاہدین انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اس تاریخ کو یاد رکھیں گے اور مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے ان استاد کے مشن کو جاری و ساری رکھیں گے. فی ہمارے میرے قائد سردار عتیق احمد خان صاحب، صدر محفل چودھری شوکت صاحب، آج کی اس انتہائی پر رونق محفل کے میزبان راجہ ظفر معروف صاحب، میری جماعت آج جموں مسلم کانفرنس کے سینئر نائب صدر مرزا شفیق جرار صاحب، جمیل وسم صاحب، اس محفل میں بیٹھے ہوئے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور انتہائی قابل احترام نمائندگان الیکٹرانک اینڈ پریس، تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم. سب سے پہلے میں راجہ ظفر معروف صاحب کو بہت مبارکباد پیش کروں گا کہ صدر جماعت کے حکم کا جو ہفتہ الحاق پاکستان منایا جا رہا ہے، اس میں انہوں نے انتہائی بھرپور طریقے سے یہ جو تقریب کا انعقاد کیا ہے. واقعی دوستوں نے کہا کہ گرمی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو لوگوں نے بہت پیار دیا اور آپ اس طرح لوگوں کا یہاں خیال رکھ رہے ہیں، اور یہی ضرورت ہے کہ کارکنوں کے ساتھ رابطہ رکھا جائے تو کارکن کبھی مایوس نہیں کرتے. میں اپنے قائد سردار عتیق احمد خان صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ سچی بات ہے، ہم دل کی اتھا گرہیوں سے دعا گو آپ کے لیے ہمیشہ رہتے ہیں کہ آپ جس جذبے اور شوق اور لگن سے آپ چل رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے تھے کہ مسلم کانفرنس اب تقسیم ہو گئی ہے اور یہ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ ریاست کی واحد نمائندہ جماعت ہے جو جس کی آپ جاری مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان نے کی، اور جو نظریاتی لام بندی مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی مجاہدین کی مجاہد اول نے کی، اور آج وہ نظریہ علاقے پاکستان کی جوش جذبے سے وہاں چل رہا ہے، کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں. کل کی بات ہے کہ چائنا نے جو کہا کہ کشمیر کا جو ایجنڈا ہے، جو کہ مسئلہ کشمیر ہے، پوری طرح انٹرنیشنلائز ہو گیا، پوری بین الاقوامی
ملک جو طبقے ہیں وہ پریشان ہیں اور ہم اس میں سازشی کے لیے تیار ہیں. میں دوبارہ جو ہے نا اپنی قیادت کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے باقاعدہ جو کشمیریوں کو ایک نظریہ دیا اور جس کی وجہ سے کشمیری اس پہ عمل پیرا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا ہے اور کشمیر کو آزادی ملنے والی ہے. میں اسی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس محفل کے صدر ضلعی صدر چودھری شوکت صاحب، آج کی اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، صدر آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان صاحب، سینئر نائب صدر آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس سابق وزیر مرزا شفیق جلال صاحب، جمیل تبسم صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، قیوم قمر صاحب، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام دوستوں کا، بزرگوں کا، بھائیوں کا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا، سول سوسائٹی کا، لائر کا جو یہاں تشریف لائے، میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں آپ سے 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں، ایک تو میں یہ صدر جماعت آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پچھلے سال الیکشن ہوئے اس پہ یہ جتنے بھی دوست احباب یہاں تشریف لائے، میں یہاں اپنے بھائی کمانڈر الطاف صاحب کا، راجہ نوید اختر گوگا صاحب کا اگر ذکر نہ کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محفل مکمل نہیں ہوگی. چونکہ ایک طرف اقتدار تھا، ایک طرف پیسہ تھا، ایک طرف اپوائنٹمنٹ تھی، ایک طرف بہت جاؤ جلال تھا، اور دوسری طرف آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس تھی جس کو اس آزاد کشمیر کے وزراء نے، سابق صدور نے، وزیر اعظموں نے چھوڑا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف وہ لوگ تھے جو یا تو ایڈجسٹمنٹ کے چکر میں گئے، یا اپوائنٹمنٹ کے چکر میں گئے، یا نوکری کے چکر میں گئے، یا مال و دولت کے چکر میں گئے. یہ وہ ہیرے ہیں جنہوں نے آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان صاحب آپ پہ اور مجاہد جبل پہ اعتماد کا اظہار کیا. اس پہ میں آپ تمام کو سلام پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اس وقت آزاد کشمیر میں جو گڈ گورننس ہے، میں راجہ فاروق حیدر صاحب کا تہہ دل سے احترام کرتا ہوں. میری دعا ہے کہ وہ اچھے کام کریں، لیکن ابھی جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہوئی، وہ بھی اقتدار کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوئی ہیں. جہاں آج سے پہلے 14 یا 15 ممبران تھے، وہاں اپنی پسند اور ناپسند کے حوالے سے تاکہ ہم جیت سکے 10 سے 11 کیے گئے ہیں. اس پہ لوگوں کے بہت سارے تحفظات ہیں، اور ان تحفظات میں میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس اور ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، عوام کے ساتھ ہیں، لوگوں کے ساتھ ہیں. صدر جماعت جو الیکشن ہوئے، اس الیکشن میں جو کھیل کھیلا گیا، آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے خلاف جو کھیل کھیلا گیا، تحریک آزادی کشمیر کے خلاف جو کھیل کھیلا گیا، یہاں کے لوگوں کے خلاف جو کھیل کھیلا گیا، اور اس کھیل میں شامل لوگ اس وقت کبھی تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ان کو بلاتے ہیں، اور چند دن پہلے عمران خان نے بھی ان کا ذکر کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں اس وقت صورتحال ہے وہ ان کشمیریوں کی وجہ سے ہے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی وجہ سے یہ حال ہو رہا ہے. کرپشن کا نظام یہاں نہیں چل سکتا، کشمیر کے ساتھ بے وفائی کر کے نظام نہیں چل سکتا. جہاں جن لوگوں نے بھی کشمیر میں دھاندلی کی، پیسے کے زور پہ، ایجنسیوں کے زور پہ ووٹروں کو خراب کیا اور من پسند رزلٹ لے کے آئے، آج وہ کس حال میں ہیں؟ صدر جماعت آپ کا اعلیٰ ظرف ہے. اس وقت پاکستان میں موجودہ گورنمنٹ کیا کہتی ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. میں ایک سیاسی طالب علم ہونے کی حیثیت سے، سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہتا ہوں کہ میاں صاحب آپ سلامتی کے اداروں کے خلاف سازش کر رہے ہیں.
آپ کشمیر کے خلاف سازش کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ سازش کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے حقوق کے ساتھ سازش کر رہے ہیں، آپ اداروں کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس وقت عملاً جو گورنمنٹ ہو رہی ہے وہ ماسٹروں کے، اسکول ٹیچروں کے تبادلوں پہ ہو رہی ہے۔ جس گورنمنٹ میں پٹواریوں کے حوالے سے ایم ایل اے لڑتے ہوں وہاں گڈ گورننس ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں وہاں گڈ گورننس ہو سکتی ہے؟ صدر جماعت آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس مجاہد اول نے ہلاک پاکستان کی بات ہو، مضبوط وفاق کی بات ہو، مضبوط افواج کی بات ہو یا کشمیر کی بات ہو، ہمیشہ یہ سہرا آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس نے اٹھایا ہے۔ لوگوں کی امیدیں صدر جماعت آپ پہ ہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لیڈ کریں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیڈ اصولوں کے ساتھ کریں۔ دیکھیں عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں میں، لیکن اس کی ایک بات جو ہے اس نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ ملک میں ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تمام کریڈٹ اس کو جاتا ہے، اور وہ کیا بات تھی؟ اس کو خریدنے کی کوشش کی گئی، وہ نہیں بکا، اس کو جھکانے کی کوشش کی گئی، وہ نہیں جھکا، اس کو ڈرانے کی کوشش کی گئی، وہ نہیں جھکا۔ تو اس لیے آنے والا وقت آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کا ہے اور ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کا ساتھ دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات میں یہ بھی کہوں، وہاں بھی بہت ساری جعل سازی ہوئی، وہاں بھی بہت سارے دو نمبریاں ہوئی، وہاں بھی بہت سارے جھوٹ بولے گئے، اور یہاں بھی پاکستان آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ میں یہاں کی جوڈیشری سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی موجودگی میں گزارش کرتا ہوں کہ یہاں بھی جعلساز اور جعلی جو لوگ ہیں ان کو بھی اسمبلیوں سے فارغ کیا جائے، ان کے خلاف بھی احتساب کیا جائے اور ان کو بھی سنا جائے۔ اس لیے صدر جماعت آپ سے ہماری توقعات ہیں، آپ نے جو حکم دیا اس حوالے سے ہم نے کوشش کی، لیکن ایک بار پھر میں کھڑی کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے منگلہ سے لے کے ڈل محمود تک جہاں جہاں دوستوں سے گزارش کی، جہاں جہاں کہا، جب بھی مجھے ضرورت پڑی ان لوگوں نے میرا ساتھ دیا، اور آپ لوگوں کے لیے میرا خون بھی حاضر ہے، میرے گھر کے دروازے 24 گھنٹے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ جہاں بھی آپ کو میری ضرورت پڑے، میری جماعت کی ضرورت پڑے، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ میں یہاں فردن اگر نام لوں تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ مس ہو جائیں گے۔ چودھری سکندر صاحب، آپ نے بھی ہمیشہ میرے ساتھ بڑی محبت کی۔ یہاں منگلہ سے میرے دوست جو یہاں تشریف لائے، یہاں چترپڑی سے جو دوست تشریف لائے، لیڈی سے جو دوست تشریف لائے، محمود کسیپر سے جو دوست تشریف لائے، ڈل محمود سے جو دوست تشریف لائے، بنی سان سے جو دوست تشریف لائے، جاتلاں، سوکت آباد اور جوڑیاں سے جو دوست تشریف لائے، سینس کے جو دوست بزرگ یہاں شامل ہیں، گنڈے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پانچوں یونین کونسل سے جو دوست یہاں تشریف لائے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، آپ نے ہمیشہ مجھے عزت بخشی، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ صدر جماعت آپ کو کھڑی امن پہ بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ ایک عہد کرتے ہیں ان تمام دوستوں بزرگوں کی موجودگی میں کہ انشاءاللہ یہ وفا کا سفر آپ کے ساتھ جاری رہے گا، آپ کی قیادت میں جاری رہے گا۔ قیادت آپ نے کرنی ہے، انشاءاللہ ساتھ ہم نے دینا ہے۔ ہم نہ بکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ کوئی عہدہ چاہیے، نہ کوئی اور چیز چاہیے۔ اور کھڑی کے لوگوں، ایک اور بات آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ میں نے اور میرے جتنے بھی دوست تمام میرے ساتھ تھے، کمانڈر صاحب، نوید صاحب اور جتنے بھی دوست تھے، ہم نے یہ کہا تھا کہ منافقت کی سیاست کا خاتمہ، منشیات فروشوں کے خلاف، قبضہ گروپ کے خلاف، سود خوروں کے خلاف انشاءاللہ یہ جنگ جاری رہے گی۔ جہاں بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ شکریہ والسلام۔ مہاجرین جموں کشمیر تحریک آزادی کا اہم بنیادی عنصر ہیں، جن کے بغیر تحریک آزادی کا سفر نامکمل ہے۔ مسلم کانفرنس مہاجرین کے ووٹ کے حق کا بھرپور تحفظ کرے گی۔ یہ اجتماع سیاسی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر کی جانے والی حلقہ بندی پر تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اجتماع اس بات پر مطالبہ کرتا ہے کہ مردم شماری کے نتائج اور عوامی ضروریات کو نظر انداز کر کے کی جانے والی حلقہ بندیاں محض وقت کا ضیاع ہے۔ یہ اجتماع آزاد حکومت سے بلدیاتی انتخابات کے بروقت
انعقاد کو یقینی بنانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ کو آزاد منظور ہے۔ مرکزی سینئر نائب صدر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس جناب مرزا شفیق چراغ سے کہ وہ اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آج کی یہ جو تقریب ہے یہ تسلسل ہے ہفتہ علاقے پاکستان کا، اور آپ نے جس طریقہ سے میرے اور اپنے قائد کا استقبال کیا اور اس اجتماع میں شریک ہوئے، عالیان کھڑی مبارکباد کے مستحق ہیں اور ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہاں تک گزشتہ الیکشن کی بات ہوئی ہے، آپ نے جس استقامت کے ساتھ مشکل حالات میں میرے محترم بھائی راجہ ظفر معروف خان صاحب کا ساتھ دیا، میں اس پر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہفتہ علاقے پاکستان کے سلسلے میں جناب صدر مسلم کانفرنس نے سب سے پہلی تقریب جو ہے وہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد سے اس کا آغاز کیا، اور پھر کل ضلع بمبر کے حلقہ سمانی میں جو ہے وہ بنڈارہ سے لے کر سیز فائر لائن کی آخری جو کونا ہے وہاں سے لے کر پونا تک جو مسلسل ریلیوں اور جلسوں اور جلوسوں سے خطاب کیا اور لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ آج آپ نے یہاں بھرپور شرکت کر کے یہاں تاریخ آزادی کشمیر کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے، وہاں مسلم کانفرنس کے ساتھ بھی آپ نے اپنی وابستگی کا اظہار کیا، اس پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ریاست جموں کشمیر میں جو یہ یوم شدائے کشمیر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سری نگر میں جس طریقہ سے نوجوانوں کو وہاں شہید کیا گیا اس کا آغاز جو پھر 1947 میں ہوا، اور پھر اس کے بعد جناب مجاہد اول سردار محمد تقی خان صاحب نے نیلا بٹ کے مقام سے ایک مہاراجہ کے خلاف جو بغاوت کا آغاز کیا، اس کے صلہ میں یہ آزاد جموں کشمیر کا یہ حصہ آزاد ہوا۔ تو اس کے بعد مسلسل کے ساتھ مسلم کانفرنس جو ہے یہ اس پر بھرپور جو ہے یہ جو جدوجہد کر رہی ہے۔ آپ سب لوگوں کا ان تمام شعبوں میں شامل ہونا آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہاں تک بات ہوئی ہے بلدیاتی الیکشن کی تو پورے آزاد کشمیر میں جو ہے پسند ناپسند کی حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، جبکہ مردم شماری ہوئی ہے اور اس مردم شماری نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں ہونا چاہیے۔ انتقامی تبادلہ جات جو ہے پورے آزاد کشمیر میں ہو رہی ہے، مسلم کانفرنس کی مذمت کرتی ہے، اور میں اس کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سجاد چاہتا ہوں کہ عزت و وقار کی خاطر اگر آپ آزاد کشمیر کی عزت و وقار چاہتے ہیں، آپ آزاد کشمیر کی آن چاہتے ہیں، شان چاہتے ہیں، تو مسلم کانفرنس کو مضبوط کریں۔ مسلم کانفرنس کی مضبوطی ہے جو ہے وہ آزاد کشمیر کی سیاست میں سیاسی کارکنوں کے لیے عزت و وقار ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ میں گزارش کروں گا صدر تقریب صدر ضلع جموں کشمیر مسلم کانفرنس چودھری شوکت صاحب سے کہ وہ مختصر الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم و اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت قابل قدر ہمارے قائد سابق وزیر اعظم صدر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان صاحب، میزبان محفل آج کے جناب ظفر معروف صاحب، جناب جمیل وصف صاحب، قیوم قبر صاحب، اور اسٹیج پر بیٹھے میرے بھائیوں دوستوں، اور میرے اس طرف جو میرے بھائی دوست بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے ظفر معروف صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم، جناب ہمارے حلقے کے صدر اور باقی یونٹ کونسل کے صدور، اور جس طرح کا حلقہ کھڑی کے لوگوں نے آج جناب صدر جماعت سردار عتیق احمد خان صاحب اور ہم سب کا جو استقبال کیا ہے، میں اس پر آپ تمام لوگوں کا اور علیان کھڑی کا شکر گزار ہوں۔ ان لوگوں کی جس طرح آج یہ لوگ چٹان کی طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، مسلم کانفرنس کے ساتھ کھڑے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے جو کارکن ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں۔ وہی لوگ ہمیشہ مسلم کانفرنس سے جو بھاگ کے گیا ہے وہ ہمیشہ پارلیمانی پارٹی کے لوگ بھاگے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ لوگ یہاں پر نہیں، آزاد کشمیر پورے میں
جو لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کارکن، آج بھی جناب صدر جماعت آپ کی ایک کال پر ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ کٹھے ہونے کے لیے تیار ہیں. میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں. آپ سب کا شکریہ تھا. مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان. کشمیر بنے گا. صدر جماعت جموں و کشمیر مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان. تحریک آزادی کشمیر. مسلح فوج پاکستان. تیرا رفیق میرا رفیق. اب میں گزارش کروں گا عزت مآب صدر جماعت جموں و کشمیر مسلم کانفرنس سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار عتیق احمد خان صاحب. اس تقریب کے میزبان اور اس حلقہ سے مسلم کانفرنس کے سابق امیدوار راجہ ظفر معروف صاحب، حلقہ بھر سے پانچوں یونین کانفرنس سے تشریف لائے ہوئے اور گرد و پیش سے تشریف لائے ہوئے مسلم کانفرنس کے اکابرین، پریس کے ساتھ وابستہ، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ساتھ وابستہ دوستوں، میں آپ سب احباب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس بھرپور اجتماع کے انعقاد پر اللہ تعالیٰ کا بھی لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہفتہ علاقے پاکستان کے سلسلے میں منعقدہ آج دوسری تقریب میں اپنی بھرپور شرکت کی ہے. بہت ساری چیزیں وقت کی وجہ سے سمیٹنے کے لیے مرزا زید اللہ صاحب نے قرارداد میں تمام باتوں کا احاطہ کر دیا ہے، جس میں شریعت کوڈ ہے، حد بندیاں ہیں، مہاجرین کے ووٹ کا حق ہے، سری نگر کی صورتحال ہے، افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی ہے. اسی وقت کم ہونے کی وجہ سے شاید وہ ساری باتیں دہرائی نہ جا سکیں، لیکن آج خاص طور پر جس عنوان سے یہ اجتماع منعقد ہے اس کے حوالے سے کچھ گزارشات میں نے کل سمانی میں بھی کی تھی اور کچھ آپ کی خدمت میں بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہ دن 13 جولائی اور اس سے لے کر 19 جولائی تک کے دن جموں و کشمیر کی تاریخ میں بے پناہ اہمیت کے حامل دن اور اس پر آپ غور کریں. کل میں نے سمانی میں تقریر کی تھی، کامران بخاری صاحب نے اور دوسرے دوستوں نے اس کی نظر سے گزری ہوگی. آج انگلینڈ سے اس پر تبصرہ تھا اور دانستہ تھا اور اچھا تبصرہ تھا. راجہ شیراز صاحب ہمارے دوست انہوں نے کیا ہوا تھا کہ سردار عتیق احمد خان نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا. میں نے کل یہ کہا تھا اور آج پھر کہتا ہوں کہ اس ساؤتھ ایشین سب کانٹیننٹ کے اندر پہلی مرتبہ 22 مسلمان نوجوانوں کا خون ایک وقت میں غیر مسلموں کے ہاتھوں بہایا گیا. 22 لاشیں ایک وقت میں گرائی گئی. کوئی اور منظم کوشش اکا دکا واقعات ہوتے رہ گئے، لیکن بالکل اذان کی آواز بلند کرنے کے لیے عبدالقدیر خان کے مقدمے کی سماعت کے دوران کہ نوجوان سامنے آتے گئے، اذان دیتے گئے اور مہاراجہ حری سنگھ کی انتظامیہ فائر کرتی گئی. جہاں سے ایک نوجوان اذان چھوڑتا تھا دوسرا وہیں سے آگے شروع کرتا تھا اور ایک اذان کو مکمل کرنے کے لیے 22 انسانی جانیں گئی. جیل میں جس کے مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی وہ پٹھان تھا، اس کا تعلق صوبہ سرحد کے ساتھ عبدالقدیر خان کا، اور اس کے لیے باہر جانے جانے والے لوگ ان کا تعلق کشمیر کے ساتھ تھا. یہ پہلی منظم کوشش تھی کہ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بلند کرنے والوں کے 22 لاشیں گرائی گئی. اور انگریز مصنفین لکھتے ہیں کہ تمام نوجوانوں کی عمر 30 سال سے کم تھی اور تمام کے تمام نے سینے پر گولی کھائی. کسی نے گولی چلتے ہوئے بھاگتے ہوئے گولی پشت پر نہیں کھائی. تو اس طرح میں نے کل کہا تھا اور اچھی بحث ہے آج اس پر کہ دو قومی نظریے کے وارث ہم جموں و کشمیر کے لوگ ہیں کہ جس دن کفر کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون باضابطہ طور پر کشمیر میں بہایا گیا. تحریک کے وارث تو ہم ہیں ہی ہیں، لیکن دو قومی نظریے کے وارث کی تاریخ ہمیں ثابت کرتی ہے اللہ کے فضل و کرم. اور پھر اس سے چل کے آگے جب بر صغیر کی تقدیر کا فیصلہ ہونے والا تھا، جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا 3 جون کا پلان آ گیا تھا، جب قائد اعظم کی بیماری کا لوگوں کو علم نہیں تھا، آج بھی انگریز اور ہندو اس بات پر افسوس کرتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ قائد اعظم کے دونوں پھیپھڑے گل گئے ہیں، وہ کھا پی نہیں سکتے، ٹی بی کا مرض آخری سٹیج پر پہنچا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے ڈیلے کر دیں تاکہ پاکستان بنتا ہی نہ. لیکن آج قائد اعظم کی عظمت کو، فراست کو، تدبر کو
اور ان کے ایمان اور یقین کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ہم سب پیش کرتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی بیماری کو چھپایا، موذی بیماری کو آخری درجے میں پہنچی بیماری کو چھپایا اور بہت دور کی منصوبہ بندی کی باتیں کرتے رہے، اور انگریز کو ہندو کو یہ گمان نہیں ہو سکا کہ وہ کسی طرح ایسی ملک بیماری میں ہے کہ پھر یہ پاکستان بن گیا۔ پاکستان 14 اگست کو بنا، پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ 14 اگست کو پاکستانی بنے، لیکن ریاست جموں و کشمیر کے لوگ پاکستان کے قیام سے 23 دن پہلے مسلم کانفرنس کی قرارداد اعلان کے پاکستان کے نتیجے میں 23 دن پہلے پاکستانی بن گئے۔ دو قومی نظریے کا اعزاز جموں و کشمیر کے لوگوں کے پاس ہے، اور ساؤتھ ایشین سب کانٹیننٹ کے اندر پاکستانی ہونے کا اعزاز ان 20 کروڑ پاکستانیوں سے 23 دن پہلے مسلم کانفرنس کی رہنمائی کے نتیجے میں کشمیری کو حاصل ہے۔ دوسرا اعزاز ہے تاریخ کا جو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتے، اور یہ تاریخ کے صفحات پر یہ بات موجود ہے۔ اس میں کوئی بھی خرابی ہو سکتی تھی، کوئی بھی بات ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ مسلم کانفرنس کی قرارداد اعلان کے پاکستان سردار محمد عبد القیوم خان کا 23 سال کی عمر میں نیلا بٹ سے عسکری تحریک کی بنیاد رکھنا، اور 70 سال کے بعد پھر برہان وانی کا 23 سال کی عمر میں اور سبزار کا 23 سال کی عمر میں شہید ہونا اور ساری دنیا میں تحریک کا متعارف ہونا، وقت نے ثابت کیا کہ مسلم کانفرنس جو فیصلے کرتی ہے وقت پر لوگ اسے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آنے والا وقت ثابت کرتا ہے کہ مسلم کانفرنس ہر دور میں تحریک آزادی کشمیر سے بھی آگے رہی ہے، تحریک پاکستان سے بھی آگے رہی ہے، اور یہی سبب ہے کہ قائد اعظم علیہ رحمت جب کشمیر تشریف لے گئے، سری نگر میں 4 مہینے انہوں نے قیام کیا، جیپ پر شیخ محمد عبداللہ کی دعوت پر گئے، لیکن جب سیالکوٹ کراس کیا تو آگے چوری غلام عباس نے ان کا استقبال کیا، اللہ رکھا ساگر نے ان کا استقبال کیا، سید نذیر حسین شاہ صاحب اور باقی لوگ تھے، اور یہ جموں کا ڈاک بنگلہ چھوٹا سا ڈاک بنگلہ ہے، سڑک سے کوئی 1-1.5 فرلانگ دور ہے، لیکن میرپور والوں، کھڑی والوں، سیاسی کارکنوں قائد اعظم کے ساتھ محبت اور پاکستان کے ساتھ محبت کے تقاضے جموں کے لوگوں نے کس طرح پورے کیے، ان کو پھولوں کے ایک ٹنل سے گزارا، اور جب قائد اعظم وہاں سے گزرے تو ان کو احساس ہوا کہ سریے نہیں لگے ہوئے، لکڑی نہیں لگی ہوئی، دیواریں نہیں بنی ہوئی، پتی کے اوپر پتی رکھ کے ٹنل تعمیر کیا گیا ہے۔ ذرا غور کریں، ٹنل اس طرح تعمیر کیا گیا ہے کہ پتیوں کا ٹنل بنایا گیا ہے، اور قائد اعظم نے بیٹھنے سے پہلے پیچھے مڑ کے کہا کہ ہم نے جنت کا نقشہ کتابوں میں پڑھا تھا، لیکن آج مسلم کانفرنس کے استقبال میں اس کی ایک جھلک دیکھی۔ یہ میں آپ کو تاریخ کے اندر محفوظ چیزیں بتا رہا ہوں، اور پھر آگے سری نگر گئے، 4 مہینے رہے، سیر کرتے تھے، چلتے پھرتے تھے، آپ ملے، میں ملا، مرد ملا، عورت ملا، کوئی دکاندار ملا، کوئی وکیل ملا، کوئی صحابی ملا، سب سے وہ اور فاطمہ جینا ٹہلتے ہوئے بات کرتے تھے، اور آخر میں چوری غلام عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ غلام عباس، سارے ہندوستان میں مسلم لیگ بنائی جائے گی، 565 ریاستیں تھیں، انہوں نے کہا کہ 564 ریاستوں کے اندر مسلم لیگ بنائی جائے گی، جہاں میں مسلم لیگ بنا سکا بناؤں گا، لیکن میں نے 4 مہینے کے قیام کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ریاست جموں و کشمیر کی نمائندگی کا حق آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کو حاصل ہے۔ آج انٹیلیجنس بیورو کی امداد پر، آج جعلی ووٹوں کی امداد پر، آج سرکاری میڈیا کی مدد سے، آج موجودہ اور سابقہ وزیر اعظم کے دوروں کے ذریعے، موجودہ اور سابقہ وزیر اعظم پنجاب کے دوروں کے ذریعے، لین دین کے ذریعے، جوڑ توڑ کے ذریعے، نادرا کے جھوٹے جو سافٹ ویئر ہیں ان کے ذریعے لوگ مسلم کانفرنس کو کمزور کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فتح کے شاجیانے بجاتے ہیں، اور پھر مجھے یہ کہنے کا حق دیتے ہیں کہ آج نواز لیگ قائد اعظم کی پالیسیوں سے ڈپارچر کرنے کی وجہ سے، قائد اعظم کی پالیسیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے آج نواز شریف اور نواز لیگ کو شہدائے کشمیر کے خون سے غداری کی سزا مل رہی ہے، آج انہیں تحریک آزادی کشمیر سے غداری کی سزا مل رہی ہے، آج انہیں ہندوستان کے ساتھ کشمیریوں کے خون کا سودا کرنے کی سزا مل رہی ہے۔ ہمارے جو جوان صاحب سیاسی کارکن سماجی کارکن دانشور ہیں،
ان سے یہ بات بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب شیخ محمد عبداللہ نے مسلم کانفرنس کو توڑا تو علامہ اقبال نے کیا کہا؟ اس وقت کشمیر کمیٹی کے غالباً سیکرٹری تھے، تو علامہ کا شعر علامہ نے کہا کہ توڑ اس دست جفا کیش کو یارب جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا۔ حضرت علامہ مصور پاکستان ایک ولی اللہ کے نزدیک مسلم کانفرنس روح آزادی کشمیر ہے، اور دعا انہوں نے یہ کی کہ توڑ اس دست جفا کیش کو یارب جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا۔ آج تک دعا کا اثر آپ دیکھتے ہیں۔ ہم نے سارا وقت اس بات کا اظہار کیا کہ مسلم کانفرنس کو کمزور کرنے کے مقاصد خطرناک ہیں، لوگ سمجھتے تھے سیاسی جھگڑا ہے۔ ہم نے کہا کہ مسلم کانفرنس کو منظر سے ہٹانے کی کوششیں، غیر مستحکم کرنے کی کوششیں، سرکاری اور انتظامی وسائل کے لیے اس کو توڑنے کی کوششیں ایک سنگین سازش کا حصہ ہے۔ لوگ سمجھتے تھے عتیق خان شاید الیکشن آنے جا رہا ہے اور فضول باتیں کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی بات شروع کر دی گئی، آزاد کشمیر کو تقسیم کرنے کی بات شروع کر دی گئی۔ شریعت کورٹ 40 سال سے بنی ہوئی ہے، مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان کا کارنامہ ہے۔ ریاست کے دینی تشخص کی یہ بڑی علامت ہے شریعت کورٹ، لیکن نواز لیگ نے آتے ہی اس پر ہاتھ ڈالا۔ مہاجرین جموں و کشمیر کو دورے ووٹ کا حق مسلم کانفرنس کی قیادت کا عظیم کارنامہ ہے۔ فلسطین کے پیچھے امریکہ، تحریک کے پیچھے اور سوویت یونین جیسی قوتیں موجود تھیں، لیکن کسی فلسطینی کے پاس ایک ووٹ کا حق نہیں تھا۔ افغانستان کے پیچھے امریکہ موجود تھا، 40 لاکھ مہاجر پاکستان میں رہے، ایک ووٹ کا حق نہیں تھا، لیکن رئیس الوزراء قائد ملت چودھری غلام عباس اور مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان نے دنیا کے واحد مہاجر ہیں جموں و کشمیر کے مہاجر جن کو دورے ووٹ کا حق لے کر دیا۔ آج نواز لیگ کی حکومت اپنی چشم پوشی کے ذریعے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کا حق ختم کیا جائے۔ میں بسد احترام یہ کہنا چاہتا ہوں، پارلیمنٹ ہو، حکومت ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، انٹیلیجنس بیورو ہو، کوئی اور ادارہ ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، یہ تمام ادارے ہمارے قومی مفادات کے ماتحت ہیں، کسی ایک کو بھی قومی مفادات کو اوپر چڑھنے کی اجازت نہیں دی سکتی۔ مہاجرین جموں و کشمیر کے ووٹ کے معاملے میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو ساری تاریخ کا جائزہ لینا چاہیے۔ کوئی فیصلہ ایسا ہم قبول نہیں کریں گے جس سے تحریک آزادی کشمیر کو نقصان پہنچتا ہو۔ میں یہ بات صراحت سے کہتا ہوں، ایوانوں میں فیصلے ہوں گے ورنہ پھر سڑکوں پر فیصلے ہوں گے، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ اور میں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بیٹھے ہوئے اپنی بجٹ سپیچ میں کہا کہ ہم کوئی فیصلہ شریعت کورٹ کی تحلیل کے بارے میں قبول نہیں کریں گے۔ پہلے شریعت کورٹ، پھر قاضی کورٹ اور پھر مفتی کورٹ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ خطرات ہیں جن کا ہم نشاندہی کرتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ہم الیکشن آ رہے جا رہے باتیں کرتے ہیں۔ شریعت کورٹ کے معاملے میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کوئی فیصلہ ایسا نہیں کر سکتے جو اسلام کے بنیادی تقاضوں کے خلاف ہو، ایسا کوئی اختیار کسی عدالت کے پاس نہیں ہے۔ بسد احترام میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی اگر اسلامی شاعر کی توہین ہوتی ہو اور کوئی یہ کہے کہ ہماری توہین یا غیر توہین کا سوال ہے، تو پہلے اسلام، پاکستان، ریاست جموں و کشمیر، پھر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ، اور ایسی آنکھ سے کوئی آدمی کوئی ادارہ کھیلنے کی کوشش نہ کرے جسے ہم تسلیم نہیں کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ بات یاد رکھیں، جواب دینا پڑے گا۔ پھر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ 2/3 اکثریت والا، ہمیں تو ہاتھ منہ باندھ کے نواز شریف صاحب نے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ ہمیں حکومتی ذرائع سے، سرکاری ذرائع سے، میڈیا کے ذرائع سے، انتظامی ذرائع سے، الیکشن کمیشن کے ذرائع سے، ناظرہ کے ذرائع سے، آئی بی کے ذرائع سے، انٹیلیجنس بیورو کے ذرائع سے ہمیں توڑ پھوڑ کر کے ہاتھ باندھ کے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا۔ قدرت نے کیا کیا جواب میں؟ قدرت نے یہ کیا کہ میاں صاحب کے پاس 2/3 اکثریت ہے، 2/3 اکثریت ہے، سارا ٹبر حکومت میں بیٹھا ہوا ہے، اور میاں صاحب جا رہے ہیں اور ایک ہیڈ کنسٹیبل جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے کہتا کہ سر مہربانی کریں کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ دوسرا انسپیکٹر اسحاق ڈار سے کہتا ہے کہ ڈار صاحب آپ آگے نہیں جا سکتے۔ تیسرا مریم نواز کو کہتا کہ بی بی آپ سر آگے نہیں جا سکتے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ کشمیریوں کی پشت پہ چھرا گھومنے کا۔ آپ سجد جندال کے ساتھ پرویز مشرف سال میں 2 مرتبہ کشمیریوں کو پار سے بلاتے تھے مسئلہ کشمیر ڈسکس کرنے کے لیے۔
مسلم کانفرنس، پیپلز پارٹی، جے کے پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، لبریشن فرنٹ، تمام طبقات سے گفتگو کرتے تھے، پرہیز کرتے تھے، اور آپ سجد جندال سے مشورہ کرتے ہیں، آپ راہ کے چیف اجیت ڈوول سے بھی ایسا مشورہ کرتے ہیں کشمیر کے معاملے میں، آپ کلبھوشن یادیو کا نام نہیں لیتے، آپ تحریک آزادی کشمیر کا سودا کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے چینی سمٹ اور سریا بیچنے کے لیے پاکستان کے دفاع کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، آپ کا وزیر دفاع جرمنی اور فرانس میں جا کر حافظ سعید صاحب جیسی کشمیری کی موسم شخصیت کو دہشت گرد کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا، اور وہاں پر ساتھ ہی وہ نام نہیں لیتا کلبھوشن یادیو کا۔ آپ کے وزراء آزاد کشمیر کے دورے کے دوران یہ میرپور کا پروجیکٹ 84 میگا واٹ کا میں لگا کر اس کو چلا کر 6 مہینے گیا تھا، اور میاں صاحب اس کا افتتاح کرنے کے لیے آئے تو کہتے ہیں کہ بجلی ہم ہندوستان سے خریدیں گے۔ میں آج بھی کہتا ہوں، میں بطور وزیر اعظم بھی کہتا تھا کہ میں ہندوستان کو بجلی بیچنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ اپنا بجلی کا منصوبہ افتتاح کرتے ہوئے میرپور میں کہتے ہیں میں بجلی ہندوستان سے خریدوں گا۔ ہندوستان کی محبت میں اس قدر گرفتار لوگ پاکستان مجرمانہ قیادت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ نواز لیگی کو بھی، اور اگر نواز لیگی کے اندر کو بچے کچھ مسلم لیگی ہیں جس طرح ظفر علی شاہ صاحب کہتے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وقت ضائع کیے بغیر اپنے بہتر مستقبل کا فیصلہ کریں۔ آزاد کشمیر میں تو میں نے شعوری طور پر نواز لیگ کو الیکشن سے سال پہلے، 2 سال پہلے، الیکشن کے دوران، الیکشن کے بعد، اور آج اپنی اسی سٹیٹمنٹ کو دہراتا ہوں کہ مجھے یہاں بچی کھچی مری زندہ پیپلز پارٹی دکھائی دیتی ہے غیر ریاستی جماعتوں میں، کمزور یا بہتر جماعت اسلامی دکھائی دیتی ہے غیر ریاستی جماعتوں میں۔ مجھے غیر ریاستی یا غیر ریاستی کسی حالت میں نواز لیگ نام کی کوئی چیز آزاد کشمیر میں دکھائی نہیں دیتی۔ میں اپنا بھی بیان کر رہا ہوں، آپ کو دکھائی دیتی ہے کہ 2 تہائی اکثریت کی حکومت ہے، یہ کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں، ادھر انشاءاللہ 2 4 6 مہینے سال بعد پھر کسی وقت اکٹھے ہوں گے تو یہ فلم میں دیکھیے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نواز لیگ دکھائی نہیں دیتی، اس طرح غائب ہو جائے گی جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ انتخابات میں بدترین دھاندلی کی گئی، اور وہ ڈی آئی بی، ڈی جی انٹیلیجنس بیورو آج سپریم کورٹ میں مجرموں کی طرح دھکے کھانا پڑتا ہے۔ نامزد لوگ، سزا یافتہ لوگ، ایک فورم سزا دے چکا ہے۔ جے آئی ٹی یہ بات کہہ چکی ہے کہ 62 اور 63 کے تحت یہ لوگ 14 سال کے لیے ان کو قید دی جانی چاہیے، اور ان کو 10 سال کے لیے نااہل قرار دینا چاہیے۔ یہ ہماری ایک نسل سے چھیڑے تھے، خدا نے ان کی کئی نسلوں کو نااہل قرار دے دیا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہفتہ علاقے پاکستان کی تقریبات ہیں، اس میں ہم یہ کچھ باتیں اضافی اس لیے کرتے ہیں کہ حلقہ بندیاں غلط طور پر ہو رہی ہیں۔ آزاد کشمیر میں 6-6 ہزار ووٹر کا پولنگ سٹیشن ہوا کرتا تھا۔ یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے سابق چیف جسٹس آزاد کشمیر جسٹس ریاض اختر چودھری کا کہ انہوں نے 6-6 ہزار کے پولنگ سٹیشن کو توڑ کر 500 کا پولنگ سٹیشن بنایا اور لوگوں کو آسانی ہوئی۔ آج نئی طرح بندیاں غور کریں، کہتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ 1500 میں ممبر الیکٹ ہوگا، بعض جگہوں پر 3000 پر ہوگا، یعنی جہاں ہمارے 2 ممبر بن سکتے ہیں وہاں 2 کے بجائے 3000 ممبر اکٹھا کیا جائے گا، اور جہاں ان کا ایک بھی کامیاب ہونے کی امید نہیں ہے وہاں 1500 جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پر ممبر ہوگا۔ لوگ امریکہ سے لے کے تو کھٹ منڈو تک ڈی سینٹرائزیشن میں جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو آسانی ہو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 3-3 ہزار کی وارڈ ہوگی اور اس طرح کی یونین کونسلیں ہوں گی۔ خیر ابھی اس پر ابھی 9 من تیل ہوگا تو راضا راچے گی، ابھی 2-4 منٹ بڑا ٹائم ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آزاد کشمیر کو تحریک آزادی کشمیر کی حقیقی بیس کیمپ ہے، اس کی حیثیت بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ریاست سے باہر کی جماعتوں نے پامال کیا، منصوبہ بندی کے تحت پامال کیا۔ 23 اگست سے یہ تحریک ضلع بھر سے چلی، مجاہد جنرل سردار لوکیو خان صاحب نے شروع کی، اور گلگت بلتستان میں کرنل مرزا حسن نے اس کو آگے بڑھایا، اور یہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقے آزاد ہوئے۔ ہمارے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ جی شریعت کو ختم ہوگی تو میری برادری کا آدمی اسے پیسے پکڑائے ہوئے جج بھرتی ہوگا۔ ہمارے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ماہرین کے ووٹ کا ختم ہوگا تو میرا وہ آدمی جائے گا۔ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ماہرین کے ووٹ کا ختم ہوگا، یہ 50-60 لاکھ مہاجر اس پروسیس سے باہر ہوں گے، ایک دم میڈیا میں کیمپین چل جائے گی
کہ اب مہاجرین شامل نہیں ہیں، اور یہ آزاد کشمیر جو ہے یہ فیصل آباد سے بھی چھوٹی جگہ ہے، اور میرپور ڈویژن کو پنجاب کے ساتھ اور مظفرآباد ڈویژن کو جو ہے وہ لگاؤ فرنٹیئر کے ساتھ، KPK کے ساتھ، منظر کے ساتھ، احمدآباد کے ساتھ، اور اسے ختم کرو۔ کوئی جج بھرتی ہونے کی انتظار میں، کوئی غور دانشور نے ریٹائر کر دیا کہ نون لیگ کے ترجمان آئین و قانون کے ماہر ہیں، جب اپنی نوکری کرتے تھے تو ساری تعویلیں اور طرح کرتے تھے، جب خود ریٹائر ہو گئے تو اب کہتے ہیں کہ سینٹ میں نمائندگی ہونی چاہیے، قومی اسمبلی میں نمائندگی ہونی چاہیے۔ خدا کی شان ہے کہ اس طرح کے دانشوروں سے اور سوڈو انٹلیکچوئل سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے، اور یہ منظم سازش کے تحت ہے۔ اس لیے میں بات کرتا ہوں کہ مغرب کی نماز کا وقت کرنا ہے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں انتخابی کردار جو آپ نے ادا کیا۔ راجہ نوید گوگا صاحب کا ذکر راجہ ظفر معروف صاحب نے کیا، باقی ساتھیوں کا کیا، میں سب کا نام لینے کے بجائے میں جتنے لوگوں کے لیے اظہار تشکر کے کلمات ادا کیے راجہ ظفر معروف صاحب نے، میں سب اس اظہار تشکر میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ الیکشن رگ کیا گیا تھا، بدترین دھاندلی کی گئی تھی، مقاصد مضمون تھے، آزاد کشمیر کو ہندوستان کا ترنوالا بنانا مقصود تھا، پاکستان کی فوج کے خلاف سازشیں مقصود تھی، پاکستان کے آئی ٹی پروگرام کو رول بیک کرنے کی بات تھی۔ آج یہ سی پیک کرتے ہیں، یہ سی پیک سے خوش نہیں ہے، ہاں سی پیک کے پیسوں سے کمیشن کھانے پر ضرور خوش ہیں، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ ابھی 2-4 ہفتے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے سکم کے بارڈر پر، میں نے کل بھی اس کا ذکر کیا کہ بھوٹان میں چین کا اور بھوٹان کا سکم کے محاذ پر تنازع ہوا ہے، سڑک بنا رہے تھے چینی حکومت، بھوٹان نے وہاں پر ہندوستان کو دعوت دی اور لا کے فوج کھڑی کر دی کہ یہ نہ بنائیں۔ چین نے رد عمل کے طور پر کہا ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہندوستانی فوج رضاکارانہ طور پر پیچھے چلی جائے، اور اگر نہیں جائے تو پھر انتظار کرے کہ لبریشن پیپلز آرمی should throw them out of this territory، کہ ہماری فوج کو اٹھا کے پھینک دے۔ یہ آفیشل پوزیشن آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس سے بھی آگے جائیے چین نے کیا کیا۔ میں چینی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چین نے کہا کہ اگر چین سکم تنازع میں بھوٹان کی درخواست پر ہندوستان مداخلت کر سکتا ہے، تنازع ہے چین اور بھوٹان کے درمیان، اور بھوٹان کے کہنے پر اگر ہندوستان مداخلت کر سکتا ہے تو چین کیا کہہ رہا ہے؟ چین کہہ رہا ہے کہ کشمیر پر تنازع پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہے، پاکستان کے کہنے پر ہم بھی وہاں فوج اتار سکتے ہیں۔ وہ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ ہمارے جوان سال لوگوں کو زیادہ اندازہ نہیں ہے چینی فوج کا کیا مطلب ہے۔ وہ ایک دفعہ ہندوستان نے کہا کہ ہم حملہ کر دیں گے چین پر، تو چوہلائی نے کہا نہیں سوچ لے رہا ہے اس نے کہا کہ دیکھو ہم جنگ بعد میں کریں گے، میں اپنی ساری فوج کو ہدایت کروں گا کہ آپ ہمالیہ پر چڑھ جائیں اور صبح سے لے کے شام تک اپنا پیشاب روکیں اور شام کو سارے اکٹھے پیشاب کریں۔ یہ آفیشل بات میں کیوں اللہ کی اخبارات میں تھی، ریڈیو ٹی وی پر دی، اس سے کہا میں ان سے کہوں گا کہ شام کو اکٹھے پیشاب کریں اور سارا ہندوستان سیلاب میں ڈوب جائے، چینی فوج کے پیشاب کی زد میں آ جائے۔ اس سے کہا جو بچے گے ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ وہ ملک کی بات کہتا ہے، لیکن آج میڈیا پر کوئی تبصرہ نہیں ہے، سیاستدانوں کے کوئی تبصرہ نہیں ہے۔ پاناما ہے، ڈان لیکس ہے، کرپشن ہے، چوریاں ہیں، ڈاکے ہیں، اور پھر ایک کو وزیر اعظم بنانا ہے، دوسرے کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ میں سوچتا ہوں ہو سکتا ہے کسی وقت اشتہار آئے کہ نواز لیگ کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ایک امیدوار درکار ہے، قید نہیں کیا جائے گا، مارا نہیں جائے گا، ڈسکوالیفائی نہیں ہوگا، کوٹ لکھپت جیل یا لڑی جیل میں نہیں بھیجا جائے گا، 6 مہینے 2 سال سے کام کرنے دیا جائے گا، اس کی کانگری کھینچی جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے کہ اب امیدوار بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہم معزز خواتین ہیں، ان کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں۔ ہم نے محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کا اس وقت استقبال کیا تھا کوالہ پور پر کہ پورے پاکستان سے ان کے ساتھ آنے والی گاڑیوں کی تعداد 2 تھی، اور ہم نے 200 کی تعداد میں استقبال کیا تھا، اور پرویز مشرف طاقت کے عروج پر تھے۔ ہم مشرقی لوگ ہیں، پہاڑی لوگ ہیں، کنزرویٹو سوسائٹی ہے، خواتین کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمیں نواز لیگ کی آدھوں ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھانوں اور کچہریوں کے چکر لگاتے ہوئے بھی دکھائی دیتی ہے، ہمیں شرمیلا فاروقی تھانے میں بیٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ہمیں شیلہ رضا پولیس کے دھکے کھاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اگر وہ بات ہو سکتی ہے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، قرآن کہتا ہے کہ دن ہم جہاں دھوپ ہے وہاں کل چھاؤں ہوگی، جہاں کل چھاؤں ہے وہاں دھوپ ہوگی، یہ 10 دن ہم گھماتے ہیں۔
اور یہ خدا کی گرفت. کوئی کہتا ہے جی کیس مضبوط ہے, کمزور ہے, جے جی کیا کرے گی, سپریم کورٹ کیا کرے گا, سپریم کورٹ پہلے کیا کرتا رہا, بعد میں کیا کرتا رہا, فوجی کیا کرتے ہیں, سیلنگ کیا کرتے ہیں. میں نے کہا فوجیوں کا کوئی کال نہیں, فوج کو قطر کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. جنرل قمر باجوہ کی اسٹیٹمنٹ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کرپشن کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے, واضح بات ہو گئی. انہوں نے کہا کہ فرق کے ساتھ نہیں, جمہوریت کے ساتھ ہیں, بات واضح ہو گئی. ہم آرمی چیف کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ بعض ٹیلی ویژن پر آ کے کہتے ہیں کہ یہ فوج کچھ نہ کرے, فوج بطور ادارہ اپنا کام کرے, انتظار کرے. ہاں, جے آئی ٹی کی ریکمنڈیشنز اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہو تو میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو مشورہ دیتا ہوں ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے کہ وہ تحریری طور پر آرمی چیف کو لکھیں, رینجرز کو لکھیں, پولیس کو لکھیں, ڈاکخانے والوں کو لکھیں, جن کی مدد چاہیے ان کو لکھیں کہ ہمیں اس ادارے کی مدد چاہیے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے, تاکہ وہ آئینی طور پر ان کے کردار کا تعین ہو جائے کہ جب وابڈا والے ناکام ہوتے ہیں تو فوج کی مدد, جب برجیات والے ناکام ہوتے ہیں تو فوج کی مدد, جب زلزلے والے ناکام ہوتے ہیں تو فوج کی مدد, جب ملک بیماریوں کے لیے انجیکشن لگانے کے لیے, ایپیڈیمک کے جواب میں انجیکشن لگانے کے لیے لوگوں کو سیکورٹی مہیا کرنی ہو تو فوج کی مدد. اور اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد میں کوئی رکاوٹ ہو تو پھر فوج کی مدد تحریری طور پر سپریم کورٹ حاصل کرے, اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے. فوج کو خوشی, فوج جو کر رہی ہے بہت کر رہی ہے, اپنے سے 10 گنا بڑی ہندوستانی فوج کا مقابلہ کر رہی ہے, کشمیریوں کی پشت بانی کر رہی ہے, شمالی اور جنوبی وزیرستان میں کارروائیاں کر رہی ہے. یہ حکومت کے اندر جو انتہا پسند دہشت گرد بیٹھے ہوئے جو ٹیلی ویژن پر آ کر فوج کو برا بھلا کہتے ہیں, ان سے بڑا کوئی دہشت گرد نہیں ہے. ان کے خلاف غداری کے مقدمات درج ہونا چاہیے. میں سپریم کورٹ سے کہتا ہوں سو موٹو ایکشن لیں, ان کی اسٹیٹمنٹ سنیں. یہ جو دھاندلی کے ذریعے, پیسے کے ذریعے, کھپے اور جھوٹے کے ذریعے اقتدار میں آ کر پاکستانی فوج کو بدنام کرتے ہیں, اور ہندوستان کی ویب سائٹس پر اٹھا کے دیکھیے یہ اسٹیٹمنٹ نواز لیگی وزراء کی اسٹیٹمنٹس وہاں نمایاں کر کے بیان کی جاتی ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں. پاکستان کا وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی فوج کیا کرتی ہے. تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں, بات لمبی ہو گئی. ہمارا آج دوسرا دن ہے. کل ہم کوٹلی میں, اگلے دن پھر ہم حجیرہ اور راولا کوٹ میں, اگلے دن ہم آمد کوٹ میں, اور 19 تاریخ کو ہم مظفر آباد میں ایک بڑی ریلی جو مجاہد اول سردار محمد ایوب خان صاحب کے مزار سے شروع کریں گے اور مظفر آباد میں جا کر ختم ہوگی. وہاں جلسہ بھی ہوگا. اور اس طرح جیسے جو جمیل فیصل صاحب نے اور عبدالقیوم قمر صاحب اور ہمارے باقی دوستوں نے, رضا خالد فاروق صاحب نے, باقی ساتھیوں نے ذکر کیا اس کا, بھوٹا صاحب نے اور باقی ہمارے باب نے کے لیے یہ سارا پروگرام, اس پہ سارے حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بالکل جی ناظرین, جیسے سردار عتیق احمد خان نے آج جو ہے سابق امیدوار اسمبلی حلقہ LA4 کھڑی شریف راجہ ظفر معروف کی رہائش گاہ پر آج ہفتہ الحاق پاکستان کے موقع پر جو اس حوالے سے جو تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا اس میں یہاں پر اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ آزاد کشمیر میں جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہ اس کو کسی تناظر میں بھی نہیں دیکھتے. کیمرہ مین ملک ریاض کے ساتھ فیصل گلزار, عدالت نیوز, کھڑی شریف.